है और उसके बाद 1911 में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से आपकी तकर्रुरी अमल में आई। फिर 1914 में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हुए और साथ ही साथ कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल मगरबी बंगाल में बहैसियत प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। इसके अलावा आपने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में ही एक अहम और नुमाया ओहदा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। आप इस वक्त मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के ज़ेरे इंतजाम कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल में बहैसियत प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज रहकर अपनी खिदमात नहायत दयानतदारी के साथ और खुशरूबी के साथ अदा कर रहे हैं। आप वाकई आपके मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ होने का आपको शर्फ हासिल है। अब तक आपकी तकरीबन 22 किताबें मंज़िर आम पर आ चुकी हैं और 2 किताबें अभी ज़ेरे अशात हैं। उनमें कुछ किताबें उर्दू से भी ताल्लुक़ रखती हैं, जिसे तालीम में कंप्यूटर, तालीम में मालूमाती और तरसील टेक्नोलॉजी और हिदायती निज़ाम, मालूमाती तरसीली टेक्नोलॉजी पर मबनी तदरीस और इक्तिसाब। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT पर आपने 5 जिल्दों में किताब मुरतब की है। ये किताब 5 जिल्दों में है जो अंग्रेजी ज़बान में है। आज के लेक्चर का मौजू भी इसी से मुतालिक है। बाकी आपकी सभी किताबें हिंदी और अंग्रेजी ज़बानों में तसनीफ हुई हैं। आप 25 से ज़ायद आपके तहकीकी अदबी मकाले हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मैगजीन और जरायद में शाये हो चुके हैं। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ सेमिनार कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर तकरीबन 12 से ज़ायद मकाले पेश किए हैं और इसी तरह से आपने तकरीबन 60 से ज़्यादा वर्कशॉप में शिरकत फरमाकर अपनी आलिमाना लियाकत का सबूत भी दिया है और बाइस फ़ख्र भी है और काबिल तारीफ भी है। इसके अलावा बहुत सारी आपकी खिदमात रही हैं जो बहुत एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं आपका बायोडाटा देखता हूँ तो मैं हैरत में पड़ जाता हूँ। तकरीबन वो तमाम बायोडाटा आपकी पूरी खिदमात पर मुश्तमिल है। इसलिए मैं ज़्यादा जिक्र न करते हुए इसी के साथ मैं प्रोफेसर नौशाद हुसैन साहब से मुअद्दबाना इल्तमास करता हूँ कि ऑनलाइन तशरीफ़ लाएँ और अपने मुअत्तर ख़यालात का इज़हार करते हुए असातिज़ा इकराम की मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा बाम पहुँचाएँ। आपका मौजू है तदरीस और ज़बान की आजमाइश में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का इस्तेमाल बशमूल सोशल मीडिया, यूज ऑफ ITC इन टीचिंग एंड टेस्टिंग ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और इसी के साथ तो ये एक मुख्तसर तारुफ था सर का, और इसी के साथ सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि सर तशरीफ लाएं और अपने मौसर अंदाज में सामीन को सर खिताब फरमाएं। थैंक यू सर। जी शुक्रिया सलीक साहब। आवाज़ आ रही, पहले तो ये बता दें आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही मेरी? जी सबसे पहले तो मैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस और ख़ास तौर पर सलीक साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने के लिए इनवाइट किया। अभी जो भी सलीक साहब ने कहा मेरे बारे में वो बहुत काफ़ी बड़ा चढ़कर असल में क्या है, ऐसे कुछ ख़ास बात नहीं है मेरे अंदर। बस ये है कि एक सीखने का जज्बा है और मुसलसल एक सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। और ख़ास तौर पर जब इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप जैसे हजरात जो मुख्तलिफ आपका तजर्बा है, बहुत से ऐसे आप हजरात हैं असातिज़ा इकराम जिनका एक बहुत तवील एक आपका एक तजर्बा है दर्स व तदरीस का, तो आप लोगों से भी मुझे बहुत सीखने का मौका मिला है। तो मैं भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे भी मैं सीखने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप लोग अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से आपका ताल्लुक़ है, अलग अलग क्लासेस में आप पढ़ा रहे हैं एक तवील अरसे से, तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें सीखने की मिलती हैं और आप लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ। बस मैं अभी आपके सामने कुछ एक स्लाइड पेश कर रहा हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं।
देखिए कुछ स्क्रीन आपके सामने आ रही है, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, दिखाई दे रहा है जी। तो देखिए शुरू करने से पहले आप सभी लोग, बस थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग नवोदय विद्यालय से आप लोगों का ताल्लुक है और कौन कौन सी क्लासेस में आप लोग पढ़ा रहे हैं, बस मुझे थोड़ा सा ये बता दें ताकि उसी के हिसाब से फिर मैं आगे अपना प्रेजेंटेशन करूं। किन किन मजमून को आप लोग पढ़ा रहे हैं? सर क्लास 6 से 9 तक पढ़ाते हैं और जी, कहीं ठीक है। कहीं 10 से 12 तक भी है सर, लेकिन ज्यादातर 6 to 9 ज्यादा है। 6 से 9 क्लास है जी। यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, वहाँ पे कौन से मजामीन? सर एक तो एनसीईआरटी की बुक चलती है जी जी, और इसके अलावा सर क्या कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री बुक्स हैं और ग्रामर वगैरह। जी सर क्लास 6 हम लोग यहाँ उर्दू पढ़ाते हैं। जी हाँ, ठीक है। और उन बच्चों पढ़ाते हैं सर जो बिल्कुल उर्दू नहीं जानते हैं, यानी कि वो गैर मुस्लिम बच्चे हैं। क्लास 6 में वो एडमिशन लेते हैं, अलिफ बे से उन लोग को हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। जी ठीक है। तो आप सभी लोग, मैं मान के चलूं कि मतलब जबान की जो तदरीस है उससे आप लोगों का वास्ता है, वो लोग आप लोग करते हैं, यानी कि कोई और सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, रियाजी की बात हो, समाजी उलूम की बात हो, या और कोई सब्जेक्ट भी आप लोग टीच करते हैं? सिर्फ जबान, लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज? जबान उर्दू जी, मतलब नहीं, सिर्फ जबान सर, सिर्फ जबान, सिर्फ जबान पढ़ाई। और सर जबान भी बहैसियत तीसरी जबान, तीसरी यानी तीसरे लेवल। जी, इसमें यह है कि उसका लेवल है सर फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, एज ए थर्ड लैंग्वेज। जी, जो तीसरी जबान का मेयार है वो बहुत ही जो है जी, वो उन लोगों के लिए जो उर्दू बिल्कुल नहीं जानते हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पर्टिकुलर देखिए क्योंकि आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन है तो आपसे एक फीडबैक लेना जरूरी है। ये उन बच्चों को हम लोग उर्दू पढ़ाते हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। जी, अच्छा, हम गैर मादरी जुबान, फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज कुछ और है, थर्ड लैंग्वेज के तौर पर आप लोग पढ़ाते हैं। हाँ, गैर मादरी जुबान। जी हाँ, जी हाँ, मैं समझ। जी ठीक है। देखिए हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा जहाँ पर आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं या आपके कुछ सवालात हैं तो वो हम लोग ज़रूर उसको लेंगे। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी न किसी शक्ल में आप जो भी टेक्नोलॉजी है, जो आईसीटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी जरिया हो सकता है, उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इस प्रेजेंटेशन के जरिए आपको एक ऐसी कुछ बातें पता चलेंगी, बुनियादी बातें, जिनको हम अपने स्कूलों में, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान, हम लोग मुल्क में रहते हैं और हमारे बहुत से स्कूल्स हैं जो रूरल और अर्बन एरियाज में हैं, जहाँ पर बहुत से वसाइल की दस्तयाबी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कुछ इक्विपमेंट्स, टूल्स और टेक्नोलॉजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उसमें से ऐसे कौन कौन से वसाइल हैं जो दस्तयाब हो सकते हैं आसानी के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि अगर उसमें पैसा खर्च नहीं हो और हमें वो चीज़ें दस्तयाब हो जाएं या कम कीमत पर उसको हमें मिल जाए, तो वो हम उस चीज़ों को देखेंगे कि बहुत बड़ी हम बातें नहीं करेंगे कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लें या बहुत ऐसी चीज़ें, यानी कि बहुत कम कीमत में या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादातर तो मैं आपके सामने पेश ऐसी चीज़ें करूँगा कि फ्री, यानी कि मुफ्त में वो चीज़ें हमारे पास दस्तयाब हैं टेक्नोलॉजी, और बस अगर हम कुछ आगाही या अवेयरनेस पैदा हो जाए तो फिर हम अपने कमरा जमात में या दर्स तदरीस में या इक्तिसाबी जो तदरीसी और इक्तिसाबी जो अमल है उसमें हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीनन उससे कुछ ना कुछ हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। हम तदरीस को अपनी मौसर बना सकते हैं, इक्तिसाबी अमल को बहुत दिलचस्प और मायने-खेज़ बना सकते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। मैं आपके सामने पेश करता हूँ।
देखिए ये स्लाइड आपको दिख रही है, ब्लैंक आ रही सर, ब्लैंक व्हाइट। अच्छा ब्लैंक स्लाइड। जी, अब स्क्रीन आई आपके पास? नहीं आई, स्क्रीन नहीं आई? नहीं आई, अभी नहीं आई है। स्क्रीन तो हो रही है सर, नहीं, स्क्रीन तो आ रही है लेकिन उस पर कुछ लिखा ब्लैंक हुआ आ नहीं रहा, आ रहा। व्हाइट आ रहा बिल्कुल। ब्लैंक स्क्रीन आ। सर आप शेयर योर होल स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा, योर इंटायर स्क्रीन। हाँ वही कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। सर जी हाँ सर, अब आपकी दिख रही है। अब आ गई, आ रही ना जी, ठीक है। देखिए आज का हमारा जो मौजू है वो है यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड टेस्टिंग ऑफ लैंग्वेजेस, जबानों की तदरीस और जांच में आईसीटी का इस्तेमाल। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईसीटी क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये मालूम ना हो कि आईसीटी क्या है, इसकी नौइयत क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो उस वक्त तक हमें चीज़ें वाज़ेह नहीं होंगी। मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी लोगों की इससे वाक़फियत होगी कि आईसीटी का तस्वुर क्या है, कंसेप्ट क्या है, लेकिन फिर भी एक मैं आपको बता देता हूँ। ICT covers any product that will store, retrieve, manipulate, transmit or receiving information electrically in a digital form। देखिए ICT का जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें ICT की जो वसअत है वो बहुत बहुत बड़ी वसअत है। ICT का मतलब है इसमें कोई भी आलात हो सकते हैं, कोई भी सामान हो सकता है, कोई भी खिदमात हो सकती हैं। देखिए उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है मालूमात को जमा करना, मालूमात को स्टोर करना यानी कि जमा करना, रिट्रीव का मतलब होता है उसको दोबारा उसको वापस लेना, मैनिपुलेट करना, उसकी तरसील करना, ट्रांसमिशन करना, उसकी शिरकतदारी करना। तो यानी कि हमारे पास आज अगर हम देखें तो हम अगर सुबह सोकर जैसे ही उठते हैं और जब तक रात में सोने से पहले तक अगर देखें तो हम मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ अगर हम देखें तो इंटरनेट है, टीवी है, मोबाइल है, अखबार है, मुख्तलिफ तरीके की इंफॉर्मेशन हमें जो है रोज़ हमें मिलती है। तो कभी हम अगर ये जानने की कोशिश करें कि ये कहाँ कहाँ से हमें मिलती है तो मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं इसके। तो कोई भी चीज़ जिसमें आप अखबार हो सकता है, आपका रेडियो हो सकता है, आपका टेलीविज़न हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, यानी कि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, ऐसे ज़राए इब्लाग जिनसे हमें मालूमात मिलती है, हमें दुनिया के बारे में पता चलता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आईसीटी के अंदर आती हैं। तो आईसीटी का मतलब है कि इसमें वो सारे पुरानी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे अखबार हो सकता है इसके अंदर, इसमें रेडियो हो सकता है, इसमें टीवी हो सकता है, इसमें जो अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हमारे कंप्यूटर हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है, इसमें इंटरनेट हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, ब्रॉडबैंड हो सकता है, लीज लाइंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरीके की जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो भी शामिल है। इसका मतलब आईसीटी की एक बहुत बड़ी वसअत है और इसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल है। लेकिन इन सब का मकसद क्या है? इन सब का मकसद है मालूमात को स्टोर करना, मालूमात को रिट्रीव करना। मालूमात का मतलब इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, इंफॉर्मेशन को सेंड करना, रिसीव करना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आईसीटी का मकसद है। अब अगर हम देखें तो आईसीटी जो है उसमें 3 चीजें हैं, आई, सी और टी। तो इसी को अगर हम देखें तो इसके 3 जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। पहला है हमारा पहला जो फर्स्ट कंपोनेंट है आईसीटी का है वो इंफॉर्मेशन, मालूमात। अब इसकी हम तारीफ कैसे बयान कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन मीन्स द प्रोसेस डाटा इन ए मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल फॉर्म। यानी कि डाटा हिंदी में कहते हैं आंकड़े, या उर्दू में कह सकते हैं मातियात। यानी कि हमारे पास डाटा है, अनप्रोसेस्ड या खाम डाटा हो सकता है, खाम मातियात हो सकता है, अनप्रोसेस्ड डाटा हो सकता है। और उसको अगर हम यानी कि मीनिंगलेस डाटा को अगर हम मीनिंगफुल डाटा में तब्दील कर दें, मायने खेज मातियात में अगर हम तब्दील कर दें, तो वो चीज हमें जो हासिल होती है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन, मालूमात। और आज की जिंदगी में अगर हम देखें तो सबसे जो अहम है वो है मालूमात। जैसे मैंने अभी आपसे फरमाया कि इस आज की जो दुनिया है उसे हम कहते हैं नॉलेज सोसाइटी, इल्मी मुआशरा। इल्मी मुआशरा इसलिए कहते हैं कि आज हमारे चारों तरफ जो है वो मुख्तलिफ तरीके की इंफॉर्मेशन और नॉलेज अवेलेबल है। अगर आप देखें तो कहते हैं इंटरनेट जो है वो मालूमात का जखीरा है, एक खजाना है। तो हमारे पास चारों तरफ हम मालूमात से घिरे हुए हैं, इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे पास। तो जो इसका पहला कंपोनेंट है वो इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन भी कैसी? इंफॉर्मेशन मीन्स द प्रोसेस डाटा इन ए मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल फॉर्म। यानी कि मालूमात को अगर हम मायने खेज मालूमात में तब्दील कर दें, उसका कोई मकसद हो, उस मकसद से हम मालूमात को तब्दील करें और वो हमें हासिल हो जाए, तो हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो मालूमात होगी। अब मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सभी जो है, आप हजरात जो हैं वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मालूमात पर हम कितने तरीके का अमल कर सकते हैं? यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, सूचना जो है, उस पर हम कितने तरीके का अमल कर सकते हैं? यानी कि आपके पास मालूमात तो होगी, लेकिन उस मालूमात का आप करते क्या क्या है, जरा वो थोड़ा मुझे आप लोग बताएं। जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये है कि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, उस मालूमात का आप क्या क्या करते हैं? दूसरे से शेयर करते हैं सर। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल आप उसे शेयर कर सकते हैं दूसरे से, बिल्कुल वेरी गुड। और बताइए, यानी कि ये एक पहला अमल है। अमल किसके ऊपर? मालूमात के ऊपर अमल हम करते हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर एक प्रोसेस करते हैं कि हम अगर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हम क्या कर सकते हैं, उस पर एक प्रोसेस कर सकते हैं, एक अमल कर सकते हैं कि भाई उस जो हमें मालूमात है वो हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। यानी कि उसकी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि उसकी शिरकतदारी या उसको शेयर करते हैं। वेरी गुड। दूसरी बात बताएं, और क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। वेरी गुड। उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको एक आपने बताया कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं, आप उस पर जो है अमल कर सकते हैं। तो अमल भी कई तरीके का, जैसे मिसाल के तौर पर जो अगर स्टोर करना, ये एक अमल है। दूसरा है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज अनदर प्रोसेस ऑन इंफॉर्मेशन। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक स्टोर हो गया, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। आप सभी लोग स्टोर करते हैं। देखिए, आप ये कोई आप में से ये नहीं कहेगा कि स्टोर नहीं करते। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। जी, अमली जिंदगी में, जी हाँ, अमली जिंदगी में उसका तफवीज कर सकते हैं। ठीक है, और बताएं। स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, आप उसके जो है तफवीज आप कह रहे हैं, ठीक है। आप शेयरिंग कर सकते हैं। सर शेयरिंग जो इंफॉर्मेशन है उस पर डिबेट कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। आप ये भी करते हैं कि कभी मैनिपुलेट भी करते हैं, उसको मैनिपुलेशन भी करते हैं। मैनिपुलेशन मिसाल के तौर पर आप भी करते हैं और आपके जो तलबा हैं वो भी करते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ
کہ آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ سے کہا کہ آپ رپورٹ بنائیے. اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے آپ سے کہا کہ آپ ایک رپورٹ تیار کیجیے, تو آپ کیا کرتے ہیں, کچھ انفارمیشن ادھر سے لیتے ہیں, کچھ ادھر سے لیتے ہیں, کچھ ڈاٹا لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور اس کو ملا کے کیا کرتے ہیں, ایک رپورٹ کی شکل میں دے دیتے ہیں اس کو. آپ لوگ کرتے ہیں نا, مستقبل کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں. پلاننگ کرتے ہیں آپ لوگ. آپ کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, آپ ان کو اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ اسائنمنٹ پورا کر دیجیے, تو بچے کیا کرتے ہیں, کچھ انٹرنیٹ سے لیتے ہیں, کچھ ادھر سے کتاب لائبریری سے لیتے ہیں, کچھ یہ کرتے ہیں, اور اس کو یعنی کہ انفارمیشن کو بھی مینپولیشن کیا جا سکتا ہے. اچھا, کیا آپ انفارمیشن کو جنریٹ بھی کرتے ہیں, یعنی کہ اس کی تشکیل کرتے ہیں, معلومات کی تشکیل آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہاں, پریکٹیکل لائف میں اس کی معلومات کی تشکیل بھی کی جا سکتی ہے. نہیں, آپ بالکل کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک مقالہ لکھیے, آپ سبھی لوگ ہو سکتا ہے کہ مقالہ کچھ لوگوں نے لکھا ہو, آپ لوگ ایک نئی بات بتا سکتے ہیں, کوئی نیا تصور دے سکتے ہیں, ایک نیا شعر جو ہے, آپ مثال کے طور پر آپ شاعر ہو سکتے ہیں, تو آپ سے کہا جائے کہ بھئی کچھ آپ نے کچھ نئے اشعار لکھے ہوں, یا کچھ نئی نظم بنائی ہو, یا کوئی نثر آپ نے آپ کی ہو کوئی, تو اس طریقے کی نئی چیزیں بھی تو ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ انفارمیشن جہاں سے آ رہی ہے اس نے بھی تو کہیں نہ کہیں بنائی ہوگی. مثال کے طور پر جو بھی جہاں سے انفارمیشن ہم لے رہے ہیں, تو وہ انفارمیشن اس کے پاس کہیں نہ کہیں تو کوئی پیدا کرنے والا ہے, جنریٹ کرنے والا ہے, تشکیل دینے والا ہے نا. تو ہم بھی لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ وقت فوقت کیا کرتے ہیں, معلومات کو کیا کرتے ہیں, اس کو جنریٹ کرتے ہیں, تشکیل کرتے ہیں. تو اس کے کئی معنی بتاتے ہیں, معنی در معنی کی پرتیں کھلتی رہتی ہیں. جی ہاں. تو اب یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی. اب اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ انفارمیشن کی اس دنیا میں کمی نہیں ہے. آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہم معلومات سے چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں, اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ کئی اقسام کی انفارمیشن ہے, یعنی کہ اس کے کئی اقسام ہیں, اس کی درجہ بندی ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ انفارمیشن ہمارے پاس متن کی شکل میں ہے. متن کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے, ٹیکسٹ. جی 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 جی. ابھی جو انفارمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے لکھا کمپوننٹ 1 انفارمیشن مینز دا پروسیس ڈاٹا ان اے میننگفل اینڈ پرپسفل فارم. تو یہ جو میں نے انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں, پرووائڈ کر رہا ہوں, یہ کس شکل میں ہے؟ یہ متن ہے, متن کی شکل میں ہے. ویری گڈ. تو یہ ایک قسم ہے اس کا, یعنی کہ انفارمیشن میں نے ابھی جیسے آپ فرمایا کہ ہم یہ نالج سوسائٹی ہے. نالج سوسائٹی کا مطلب انفارمیشن سے ہم گھرے ہوئے ہیں, انفارمیشن گلوب ہے. تو معلومات بہت ہے, ذخیرہ ہے اس وقت معلومات کا, لیکن وہ معلومات کی اگر ہم سے کہا جائے کہ اس کے درجہ بندی کیجئے, تو ہم درجہ بندی کر سکتے ہیں. جیسے پہلی اس کی قسم کیا ہوئی, معلومات کی قسم متن. دوسرا کیا ہو گیا, تصویر کی شکل میں. تصویر کی شکل میں معلومات ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ایک تصویر جو ہے وہ ہزاروں پیجوں کے 1000 پیج میں اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے, اور اگر آپ ایک تصویر دکھا دیں تو وہ بات زیادہ جو ہوگی کیا ہوگی, واضح ہو جائے گی. تو انفارمیشن کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, متن کی شکل میں, تصویر کی شکل میں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آواز کی شکل میں, آڈیو. مثال کے طور پر آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے پاس بے شمار آڈیو ہیں, آواز کی شکل میں لیکچرز موجود ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے پاس جو ہیں چیزیں موجود ہیں. پرانے جو شاعر ہیں یا جنہوں نے نظم پڑھی ہے, تو آڈیو کی شکل میں, آواز کی شکل میں. دوسرا ہے ویڈیو, یعنی کہ آڈیو کی شکل میں آواز ہمارے پاس موجود ہے, ویڈیو کی شکل میں بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہے. اسی طریقے سے گرافکس, اشکالیات, یعنی کہ جو گرافکس ہے اس کی شکل میں بھی ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے. اگلا آتا ہے اینیمیشن, یعنی کہ حرکت کرتی ہوئی کوئی ایسی تصویر ہو جو حرکت کر رہی ہو, مجازی ورچوئل ہو, مجازی شکل میں ہو, تو وہ بھی ہے. اس کا مطلب انفارمیشن ہمارے پاس اس کی کئی اقسام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ ٹیکسٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے, وہ گرافکس کی فارم میں انفارمیشن ہو سکتی ہے, وہ پکچرز کی فارم میں انفارمیشن ہو سکتی ہے, وہ آڈیو فارم میں انفارمیشن ہو سکتی ہے, ویڈیو فارم میں انفارمیشن ہو سکتی ہے, اور آپ کے پاس اینیمیشن کی شکل میں انفارمیشن ہو سکتی ہے. تو یہ انفارمیشن بہت ہے ہمارے پاس, اور ہم اس انفارمیشن کو کیا کرتے ہیں, ہم اپنی ضرورت کے اعتبار سے کبھی اس کو اسٹور کرتے ہیں, کبھی اس کو ریٹریو کرتے ہیں,
کبھی اس کو شیئر کرتے ہیں، کبھی اس کو مینپولیٹ کرتے ہیں، اور کبھی اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ہم کبھی کیا کرتے ہیں، اس کو جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے. تو یہ چیز ہے جو، تو یہ چیز ہے. تو دوسرا ہمارے پاس جو کمپوننٹ ہے آئی سی ٹی کا، اسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن. اب کیا ہے کمیونیکیشن؟ کمیونیکیشن اسے ہم ابلاغ بھی کہہ سکتے ہیں. Communication is defined as process by which as assign and convey meaning in an attempt to create shared understanding. Communication is a transfer of information from one person to another, but the information transferred must be understandable to the receiver. Communication کا مطلب ہے ابلاغ، یعنی کہ ہم ایک اپنی بات دوسرے سے کہنا چاہتے ہیں. استاد شاگرد کو کچھ بتانا چاہتا ہے، ایک فرد دوسرے فرد کو کچھ بتانا چاہتا ہے، اور واضح طور پر بتانا چاہتا ہے، اس طریقے سے بتانا چاہتا ہے کہ وہ سمجھ میں آ جائے. تو جیسے میں نے ابھی آپ سے فرمایا کہ پہلا جو کمپوننٹ تھا وہ تھا انفارمیشن، معلومات، سوچنا. لیکن یہ سوچنا آپ ہی، اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کچھ میں ایک پکچر بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے اگر آپ 30-40 برس یا 50 برس پرانی بات کریں تو ایک انسان سے ایک ملک کی بات تو چھوڑیں، ایک شہر میں دوسرے شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور پہلے شہر یعنی کہ ایک شہر میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے شہر میں وہ انفارمیشن کئی دنوں کے بعد پہنچتی تھی. اور اگر ایک ملک اور دوسرے ملک کی بات کریں تو انفارمیشن بہت دیر میں پہنچتی تھی. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، جو انفارمیشن ہے وہ چٹکیوں میں، ایک سیکنڈ میں کیا ہو رہا ہے، پہنچ جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. پلک جھپک جیسے ہی پلک، بالکل ویری گڈ. یعنی کہ آج کیا ہو رہا ہے کہ پلک جھپکتے، جیسے ہماری آنکھ کی پلک ہوتی ہے، پلک جھپکتے ہی یا ایک بٹن دباتے ہی ایک انفارمیشن پوری دنیا میں کیا ہو رہی ہے، پھیل جا رہی ہے. آپ مثال، اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک واٹس ایپ ہے یا فیس بک ہے، آپ سبھی لوگوں کے پاس فیس بک چلا رہے ہوں گے یا واٹس ایپ چلا رہے ہوں گے یا کوئی بھی سوشل میڈیا چلا رہے ہوں گے. آپ ایک فیس بک پر ایک پوسٹ کرتے ہیں، جیسے ہی کلک کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں وہ جو ہے چلا جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اسی لمحے میں. یعنی کہ روشنی کی جو رفتار ہے یا آنکھ کی جو پلک جھپکانے کی رفتار ہے، اس رفتار سے انفارمیشن ایک فرد سے دوسرے فرد یا کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں پھیل جا رہی ہے. تو یہ آخر کس کی بدولت ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس میں یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہو رہا ہے، ہمارا دوسرا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے کمیونیکیشن. اور کمیونیکیشن میں کس چیز کا؟ پہلے کمپوننٹ کا، یعنی کہ انفارمیشن کا. یعنی کہ ہمارے پاس پہلے اتنی طاقت نہیں تھی. اگر 50 سال 40 سال 30 سال پرانی بات کریں تو انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، یعنی کہ اس کے پکی وہ پلک جھپکتے ہی، یعنی کہ ایک کلک کرتے ہی اپنی بات کو پوری دنیا تک پھیلا دے. لیکن آج اگر ہم اگر آج کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس، انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں اپنی بات کو دوسرے تک پہنچا سکتا ہے. تو کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ یہ کس کی بدولت ہو رہا ہے؟ انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی، ویری گڈ. آپ کہہ سکتے ہیں سائنسی ایجادات، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، آپ ٹیکنالوجی، ہاں انٹرنیٹ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو ہم ایک جنرل ٹرم کی بات کریں تو یہ ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ بخشا ہے. یعنی کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ طاقت، انسان کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اب جو اس کے پاس انفارمیشن ہے اس کو وہ دوسرے لوگوں تک بہت جلد کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اس کی ترسیل کر سکتا ہے اور پھیلا سکتا ہے. تو یہ ہمیں ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے وہی چیز سامنے آ رہی ہے. پہلے آپ کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ صرف آپ کے کمرہ جماعت کے جو آپ کے طلبہ تھے وہی شاگرد ہوتے تھے. لیکن آج کی دنیا میں یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے منظر پیش کر رہا ہوں وہ وہی ہے، منظر کشی کر رہا ہوں کہ یہ جو کمیونیکیشن ہو رہا ہے انفارمیشن کا اور پلک جھپکتے ہی، اس کی بدولت کیا ہو رہا ہے کہ آج پوری دنیا ہمارا کیا بن گیا ہے؟ ایک ولیج بن گیا ہے، ایک گاؤں ہو گیا ہے جس میں کہیں سے بھی لوگ جڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی میں بات کروں تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کسی دوسرے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا کسی اور مقام پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم سبھی لوگ ایک
एक मुश्त होकर, यानी कि एक कोलैबोरेटिव तरीके से एक जगह बैठे हुए हैं और हम लोग जो है सीखने सिखाने का अमल में जो है वो कर रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी की बदौलत हो रहा है। अब से 10-15 साल 20 साल पुराने अगर हम बात सोचें तो ये मुमकिन नहीं था। तो ये जो मुमकिन बनाया है वो टेक्नोलॉजी ने हमें मुमकिन बनाया है। तो आज असातिज़ा, यानी पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। वो जितने भी शोबे हैं, अगर इंसानी शोबों की बात करें तो उनमें सब में जो है एक इनकलाब बर्पा हो रहा है। तालीम के मैदान में भी अगर हम देखें, इसीलिए इनकलाब बर्पा हुआ है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इंसान को ये ताकत बख्श दी है कि वो अब इंफॉर्मेशन के साथ मुख्तलिफ तरीके के अमल कर सकता है और उसको पलक झपकते ही क्या कर सकता है, पूरी दुनिया में फैला सकता है। इसीलिए आज का जो मुअल्लिम है वो सिर्फ एक कमरा जमात का मुअल्लिम नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया का मुअल्लिम है। आज आपके शागिर्द सिर्फ आपके कमरा जमात के शागिर्द नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है कि आप दूसरी जगह से भी लोगों को पढ़ा रहे हैं। और इस तरीके से ये चल रहा है। आज ऑनलाइन जो इस तरीके से जो कंसेप्ट आया है उसमें आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं और कहीं भी दर्स व तदरीस का पेशा कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी हो सकता है, आपके शागिर्द पूरी दुनिया से हो सकते हैं और वो समझ सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में पावर आ गई है, तरसील में पावर आ गई है। अब जो तीसरा जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है हमारा टेक्नोलॉजी। पहला था हमारा इंफॉर्मेशन, दूसरा था कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का क्या माने हैं वो आप थोड़ा देख लें। टेक्नोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टेक्नो विच मीन्स technico, art or skill, and logos, which means science. Therefore, technology can be defined as a scientific knowledge of art or skill. यानी कि आसान अगर हम अल्फाज में इसको बयान करना चाहें तो ये हो सकता है कि किसी भी, देखिए कभी कभी एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है, और वो ये है टेक्नोलॉजी को कभी कभी हम ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब है कोई हार्डवेयर चीज, है ना, कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट जिसकी कोई एक जसामत होगी, एक और भारी भरकम चीज होगी, मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, टीवी होगा। तो ये सब चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी होंगी। लेकिन टेक्नोलॉजी का माने ये नहीं है। टेक्नोलॉजी भी दो तरीके की होती है। एक होती है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नाम सुना होगा, और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो इस जमन में, इस कंटेक्स्ट में, इस पस मंजर में मैं आपके सामने एक डेफिनेशन टेक्नोलॉजी की बयान कर रहा हूँ। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर टेक्नोलॉजी का मानी क्या है। एक बहुत फिलासफर फलसफी हुए हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को बयान किया है। द वर्ड टेक्नोलॉजी, द लैटिन वर्ड टेक्सचर टू वीव और कंस्ट्रक्ट, डज नॉट necessarily implies the use of machines as many seems to think, but refers to any practical art using scientific knowledge. अब मैं इसका तर्जुमा आपके सामने उर्दू में कर रहा हूँ। द वर्ड टेक्नोलॉजी, जो वर्ड है, इस्तिलाह है टेक्नोलॉजी, और द लैटिन वर्ड टेक्सचर टू वीव और कंस्ट्रक्ट, तो ये जो लिया गया है वो लैटिन से लिया गया है। द लैटिन वर्ड टेक्सचर, उसे टेक्सचर भी लैटिन में कहते हैं, टू वीव और कंस्ट्रक्ट, और उसे लैटिन में टेक्सचर का मतलब है, और इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन लैटिन में, लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें टेक्सचर कहते हैं, और उसका मानी है टू वीव और टू कंस्ट्रक्ट। वीव का मतलब होता है कुछ बुनना, टू वीव और कंस्ट्रक्ट कुछ बनाना, तश्कील करना। डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज द यूज ऑफ मशीन्स as many seems to think। तो इसका मतलब ये जो है वो बिल्कुल नहीं है जैसे कि लोग समझते हैं कि as many seems to think यानी कि कुछ मशीन का इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल नहीं, but refers to any practical art। अब आप मेरी जो उसको ध्यान से सुनिएगा, but refers to any practical art using scientific knowledge। तो टेक्नोलॉजी का जो असल माने है वो है कि किसी भी अमली काम को, यानी कि प्रैक्टिकल, किसी भी अमली काम को अगर बहुत ही साइंसी तरीके से, यानी कि साइंसी अंदाज में किया जाए, यानी कि किसी भी अमली काम को, प्रैक्टिकल टास्क, प्रैक्टिकल यानी कि किसी भी, बट रिफर्स टू एनी प्रैक्टिकल टास्क यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि अगर कोई शख्स किसी अमली काम को साइंसी अंदाज में कर रहा है, और साइंसी अंदाज का मतलब समझते हैं, साइंसी अंदाज का मतलब होता है बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से,
بہت ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی کہ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ، جیسے سائنس، چونکہ سائنس جو ہے بہت ہی سائنٹیفک اس کے پروسیس ہے. سائنس کا مطلب ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ، اور سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی کہ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ. اس کا مطلب ہے کسی کوئی شخص اگر مثال کے طور پر کوئی ایک معلم ہے اور وہ کمرہ جماعت میں بہت ہی کسی عملی کام کو کر رہا ہے، مثال کے طور پر عملی کام کا مطلب ہے تدریس کر رہا ہے، تو تدریس بھی ایک پریکٹیکل کام ہے، تدریس کو کر رہا ہے اور وہ بہت ہی سائنسی انداز میں کر رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے. اب آپ کہیں گے سر یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس نے تو کمپیوٹر استعمال نہیں کیا، اس نے تو کسی مشین کا استعمال نہیں کیا، اس کے پاس تو لیپ ٹاپ تھا نہیں، تو وہ کیسے ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے. لیکن جو صحیح چیز ہے وہ یہی ہے کہ اسے بھی ہم کہیں گے وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے. لیکن وہ ٹیکنالوجی کون سی ٹیکنالوجی ہوگی، کون سی ہوگی بتائیں آپ لوگ؟ جی وہ ٹیکنالوجی کون سی ٹیکنالوجی ہوگی؟ سوال پھر سے دہرایا جائے. جی ایک معلم کمرہ جماعت میں بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی سلسلے وار طریقے سے، بہت ہی تسلسل کے ساتھ سلسلے وار طریقے سے پڑھا رہا ہے، تدریس کر رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. اچھا میں نے دو چیزیں آپ سے کہی کہ ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کسی عملی کام کو کیا جائے. تو پہلے بتائیے کہ اگر معلم کمرہ جماعت میں تدریس کرتا ہے تو وہ عملی کام ہے یا نہیں ہے؟ جی وہ عملی کام ہے. عملی کام ہے. تو پہلی شرط تو دو شرائط ہیں ٹیکنالوجی کے اندر، دو شرائط ہیں، وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے فرمائی. ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کسی عملی کام کو سائنسی طریقے سے کیا جائے، اور سائنسی کا مطلب بھی طریقہ دو ہیں. کیا کہ اس میں تسلسل ہو، اس کی سرگرمیوں میں تسلسل ہونا چاہیے اور سلسلے وار طریقے سے ہونا چاہیے. تو پہلی تو شرط پوری ہو گئی کہ معلم اگر آپ کمرہ جماعت میں تدریس کر رہے ہیں تو تدریس کیسا ہے، عملی کام ہے یا نظری کام ہے؟ عملی کام ہے. چلیے عملی کام ہے، ٹھیک ہے، تو ایک شرط تو پوری ہو گئی. دوسرا ہے کہ اگر وہ میں نے کہا تھا کہ وہ سلسلے وار طریقے سے پڑھا رہا ہے، بہت ہی تسلسل کے ساتھ پڑھا رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھا رہا ہے، جو پہلے کرنا چاہیے وہ پہلے کر رہا ہے، جو سرگرمی پہلے کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اس نے جو ہے پہلے تعارف بیان کیا، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، پہلے معلم میں تعارف بیان کیا، تعارف کے بعد پیشکش کری، پھر سوالات پوچھے، پھر اس کے بعد جو ہے گھر کا کام دیا. تو بہت ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ اور سائنٹیفک طریقے سے کر رہا ہے، جو پہلے کام ہونا چاہیے پہلے کر رہا ہے، بعد کا بعد میں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے سائنسی طریقے سے کر رہا ہے، کیونکہ سائنس میں بھی کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. تو یہ کہا جائے گا وہ ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے، پروفیشنل اسکلز کا استعمال کر رہا ہے. ہاں تو وہ پروفیشنل اسکلز ہی جو ہے وہ سائنٹیفک ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ تدریسی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تدریسی حکمت عملی کا استعمال کر رہا ہے، وہ تدریسی مہارتوں کا استعمال کر رہا ہے. تو تدریسی مہارت یا تدریسی حکمت عملی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، سائنس ہوتی ہے، اس کی بنیاد سائنس ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی معلم کہا جائے گا ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. وہ ٹیکنالوجی کون سی ٹیکنالوجی ہوگی، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو معلم تو وہ ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی ہارڈ ویئر نہیں ہوگی، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہوگی. تو یہ ہمارا تیسرا کمپوننٹ تھا. اب ہم اس کو لفظی معنی دیکھیں گے. سو ایگزیکٹلی واٹ از آئی سی ٹی؟ تو ایکچولی آئی سی ٹی ہے کیا؟ بیسڈ آن دا ڈیفینیشن آف دا 3 کمپوننٹ، جو ابھی ہم لوگوں نے 3 جو اپنے کمپوننٹس لیے آئی سی ٹی، آئی کا مطلب انفارمیشن، سی کا مطلب کمیونیکیشن، ٹی کا مطلب ٹیکنالوجی. ایز اے ہول کین بی ڈسکرائبڈ ایز دا یوٹیلیٹی آف ٹیکنالوجی ٹو سپورٹ دا ایفرٹ آف کنویئنگ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن پرٹیکولرلی ان دا ایریا آف ایجوکیشن. یعنی کہ آپ تعلیم کے میدان میں، درس و تدریس کے میدان میں اگر تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے یا اقتصاب کو بہتر بنانے کے لیے، معنی خیز بنانے کے لیے اور دلچسپ بنانے کے لیے اگر آپ کچھ ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں، جو میں نے ابھی آپ سے کہا انفارمیشن کا یوز کر رہے ہیں، دوسروں کو دینے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری آئی سی ٹی کہلائیں گی. اور دا ٹیکنیکس انکلوڈس ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز موسٹلی آف الیکٹرانک انفارمیشن پروسیسنگ ٹیکنالوجیز سچ ایز کمپیوٹرز، انٹرنیٹ، موبائل فونز، نیٹ ورک، براڈ بینڈ اینڈ سو آن. یعنی کہ اگر آپ کمپیوٹر کا استعمال کریں، انٹرنیٹ کا استعمال کریں، موبائل کا استعمال کریں،
اور ان سب کا بامقصد استعمال ہو، یعنی کہ تدریس کو بہتر بنانے کے لیے یا پھر آپ اقتصابی عمل کو اچھا بنانے کے لیے اگر آپ ان سب ذرائع ابلاغ کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں کس کی حد میں آئیں گی؟ یہ سب چیزیں آئی سی ٹی کے ایک امبریلا، اسی لیے کہتے ہیں آئی سی ٹی از اے امبریلا ٹرم، ایک امبریلا ٹرم ہے، اور اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی آئیں گی، یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو یہ سب ملا کر جو بنتا ہے وہ آئی سی ٹی بنتا ہے. یہاں پہ پکچر میں دکھایا گیا ہے یہ انفارمیشن آپ کا، یہاں پر یہ انفارمیشن ہے آپ کے پاس، مختلف طریقے کی انفارمیشن ہے. اس انفارمیشن پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کی مدد سے. اب آپ میں ایک پکچر میں آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے. مثال کے طور پر اب ایک مثال کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے. مثال کے طور پر ایک مقالہ ہے آپ کے پاس، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایک مقالہ لکھیں. یعنی کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اردو میں آپ کچھ مقالہ لکھیں تو اس مقالہ کو لکھنے کے لیے آپ وہ مقالہ وہ انفارمیشن ہے، یعنی کہ جو آپ تیار کریں گے، مقالہ تیار کریں گے، وہ ایک انفارمیشن ہے. اور وہ مقالہ تیار کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سی ٹیکنالوجی ہے اس وقت جس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انفارمیشن کو تیار کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا شروعات میں، آپ دھیان کیجئے کہ انفارمیشن پر ہم مختلف طریقے کے عمل کر سکتے ہیں. انفارمیشن کو اسٹور کر سکتے ہیں، انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں، اور انفارمیشن کو جنریٹ کر سکتے ہیں، انفارمیشن کی معلومات کی تشکیل کر سکتے ہیں. تو انفارمیشن ہمارے پاس ہے بھی اور ہم اس کی تشکیل بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس بہت سی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم نئی معلومات کی تشکیل کر سکتے ہیں اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، اس کی ریٹریول کر سکتے ہیں اس چیزوں کو. تو وہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہت سی ہے. اب ہمارے پاس ہے، لیکن اب ہم چاہتے کیا ہیں کہ دوسرے لوگوں تک پہنچے. تو جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے. آج کے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے. تو ہمارے پاس اس کے لیے ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس ہے. یعنی کہ اب دو چیزیں انفارمیشن، اب یہاں سے دو چیزیں بن سکتی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنالوجی یعنی کہ وہ تکنیکی آلات اور وہ اکوپمنٹس جن کی مدد سے ہم انفارمیشن پر پروسیس کرتے ہیں اور انفارمیشن کو پروسیس کر کے اس کی نئی شکلیں اس کو دیتے ہیں. تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوگی. کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو چیز موجود ہے اس کو ہم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. جیسے یہاں ٹاور دیکھیے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے مائکرو ویوز ہیں، یہ ٹاور ہے آپ کے پاس، اور یہ سب سیٹلائٹس ہے. تو ہمارے پاس آج یہ بھی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اپنی انفارمیشن کو، معلومات کو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، آج ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں، ہمارے پاس جو ہے براڈ بینڈ ہے، ہمارے پاس لیز لائنس ہیں. ان کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں. اگر مان لیجیے ہمارے پاس سیٹلائٹ نہ ہو، اگر ہمارے پاس یہ ٹاور نہ ہو، تو پھر ہم اپنی بات کو دوسرے تک نہیں پہنچا پائیں گے. تو یہ ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی جو ہمیں مدد کرتی ہے انفارمیشن کو دوسری جگہ تک پہنچانے میں، اسے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تو یہ آج ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب طریقے کی آئی سی ٹی میں آئے گا، یہ ساری چیزیں آئی سی ٹی کے اندر آئیں گی. اب ایک ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. یو این ڈی پی کی ڈیفینیشن ہے کہ آئی سی ٹیز آر بیسکلی انفارمیشن ہینڈلنگ ٹولس. آئی سی ٹی کا مطلب ہے کہ یہ انفارمیشن کو ہینڈل کرنے کے ٹولس ہیں. یعنی کہ آئی سی ٹی کا مطلب ہے کہ معلومات کو ہینڈل کرنا ہے، اور ہینڈل کرنے کا مطلب ہے کہ وہی جیسے میں نے کہا کہ انفارمیشن کو اسٹور کرنا، انفارمیشن کو پروسیس کرنا، انفارمیشن کو شیئر کرنا. تو وہ ہمارے پاس یہ سارے ٹولس ہیں. اور یہ کس کی مدد سے کرتے ہیں؟ ریڈیو کی مدد سے کرتے ہیں. ٹیلی ویژن اس کا ایک پارٹ ہے، ٹیلی فون ہو سکتا ہے، کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں، سیٹلائٹ ہو سکتا ہے، وائرلیس ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آئی سی ٹی کی تعریف میں آئیں گی، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آئیں گی. اب ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ بھائی آخر یہ ہمارا جو آئی سی ٹی ٹولس ہیں وہ آئی سی ٹی آلات کی درجہ بندی. اگر ہم دیکھیں تو جیسے اب میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس بہت سے ٹولس ہیں، آئی سی ٹی ٹولس، آئی سی ٹی آلات. جیسے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک ٹول چاہیے، ایک اوزار یا ایک آلہ چاہیے. اسی طریقے سے انفارمیشن پر پروسیس کرنے کے لیے اور اس کو دوسری تک دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمارے پاس بہت سے آئی سی ٹی ٹولس ہیں.
تو ان ٹولس کو اگر ہم ایسے ہی دیکھیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے. تو ان کی اس لیے ہم نے درجہ بندی کر دی ہے, اس کو کلاسیفائی کر دیا ہے. تو کلاسیفائی کیسے کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلا ہے ای کریشن ٹولس. اردو میں کہیں گے برقی تخلیق کے آلات, یعنی کہ ہم کچھ الیکٹرانک کریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹولس ہیں. اب آپ مثال دیں, کوئی ایسا مثال دیں جو اس کے اندر آ جائے. ای کریشن ٹولس, برقی تخلیق کے آلات. آپ کچھ تخلیق کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کی کچھ ایسا آئی سی ٹی ٹول ہے جو آپ کو مدد کرتا ہے. جی بتائیں. ای لائبریری. ای لائبریری نہیں, ای لائبریری نہیں ہوگا. چلیے میں آپ کے موبائل, لیپ ٹاپ. دیکھیں ای کریشن ٹولز کیا ہیں, برقی تخلیق کے آلات. گوگل فارم سر, گوگل فارم. ہاں دوز ٹولز, گوگل فارم. ہاں دوز ٹولز enable اردو لینگویج لرنرز ٹو بی کریٹو. ہم سبھی لوگ دیکھیے ایک کمپوننٹ رہتا ہے کریٹیوٹی, تخلیقیت یا تخلیق ہم کرنا چاہتے ہیں چیزوں کا. تو اردو اگر ہم لینگویج کی بات کریں, کسی بھی زبان کی بات کریں, اور خاص طور پر اگر ہم اردو زبان کی بات کریں تو ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے جو میں آپ سے, چونکہ آپ سبھی لوگ اردو داں ہیں اور اس سے وابستہ ہیں, جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ادب کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بے شمار ہمارے پاس جو ہے وہ لٹریچر موجود ہے. لیکن ہم سائنس کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ہمارے پاس جو مواد مضمون ہے وہ کیا ہے, بہت مختصر ہے. پہلا تو ایک مسئلہ یہ ہے. ادب میں بہت ہے, لیکن اگر ہم سائنس کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, کامرس کی بات کریں, ایسے تو سائنسی جو مضامین ہیں اس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس مواد مضمون جو ہے وہ کمی ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایک لوگ شکایت کرتے ہیں, اور خاص طور پر اردو والے, کہ بھائی جب ہم انٹرنیٹ پر جاتے ہیں تو انگلش میں تو بہت ہمیں مواد مل جاتا ہے, لیکن اردو میں جب ہم کوشش کرتے ہیں کچھ مواد مل جائے تو وہ نہیں ملتا, اس کی دستیابی نہیں ہوتی. کیا یہ صحیح ہے؟ جی بتائیے. سر صحیح ہے. یعنی کہ کبھی آپ نے سوچا ہو کہ بھئی جی صحیح ہے سر. سر صحیح بھی ہے اور نہیں بھی سر, دونوں باتیں ہیں. مل جاتا, مواد مل بھی جاتا ہے, لیکن اگر بہت کچھ ڈھونڈنا ہے تو نہیں ملتا ہے, سب کچھ نہیں مل پاتا ہے, جس طرح سے انگریزی میں ملتا ہے بالکل اردو میں نہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, میں بھی اس سے اتفاق رکھتا ہوں. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم جیسے آپ ہی سے میں بات کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی, اور ٹاپک جو ہمارا مضمون آج کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ یوز آف آئی سی ٹی ان لینگویج لرننگ اینڈ لینگویج ٹیچنگ اینڈ جو ٹیسٹنگ. جب اردو زبان کی تدریس کی جائے اور اس کی جانچ یا آزمائش کی بات کی جائے بچوں کی ہم کریں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں آئی سی ٹی کا استعمال کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آئی سی ٹی کا استعمال کریں گے تو کہیں نہ کہیں فائدہ ملے گا. بہت فائدہ مند چیز ہے آئی سی ٹی, جہاں بھی استعمال کرتے ہیں فائدہ ملتا ہے. تو پھر آپ ایک شکایت کر سکتے ہیں کہ سر آئی سی ٹی کا کیسے استعمال کریں, کیونکہ آئی سی ٹی کی بات کرتے ہیں تو آئی سی ٹی میں تو مواد ہی نہیں ہے, اور ویب سائٹس نہیں ہیں, ٹولز نہیں ہیں. جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں ٹولز کی, کہ بھئی ہم استعمال کریں گے لیکن وہ ٹولز تو ہمارے پاس ہونا چاہیے جس میں ہم اردو کا استعمال کریں. ہمارے پاس وہ ویب سائٹس نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ٹولز نہیں, ہم کیسے کریں؟ تو سوال بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں, اور جس سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں. اور آپ نے ابھی جیسے آپ میں سے کسی ایک نے بتایا کہ مل بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ملتا ہے مواد, اور بڑی مشکل سے ملتا ہے, اور اگر مل بھی جاتا ہے تو اس کی مطلب جو کوالٹی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی, اور ملنے کے بعد پھر اس پر ہم چیزیں پروسیس کرنے میں بہت دقت پیش آتی ہے, اور زیادہ تر جو مواد ہے وہ انگلش میں موجود ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو اردو ہے وہ آئی سی ٹی فرینڈلی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جو اردو ہے وہ آئی سی ٹی فرینڈلی نہیں ہے, یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی کے اگر ہم مقابلے میں
جو اردو ہے وہ ICT ہم اہنگ نہیں ہے نا, وہ یعنی کہ اسے یوزر فرینڈلی نہیں ہے, وہ اتنا زیادہ اس میں ہم کر نہیں سکتے, وہ فونٹس اویلیبل نہیں ہیں, وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم آسانی سے جیسے کہیں بھی ابھی اردو لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں, یا کریٹ اگر ہم نئے مواد کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں تو کریٹ کر لیں, وہ جیسے میں ابھی آپ کے سامنے آگے پیش کروں گا تو دقت پیش آتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اردو میں مواد بہت کم ہے, اردو میں ویب سائٹس بہت کم ہیں, اردو میں ایسی چیزیں پلیٹ فارمز بہت کم ہیں جہاں سے ہمیں مدد مل جائے. یعنی کہ کوئی اگر اس کی مثال سر یہ PPT کی سلائیڈ میں بھی دکھ رہی ہے کہ یہاں پہ جو عربی فونٹ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. ہاں بالکل. تو جیسے اگر دیکھیں تو ٹولز کی یا جو یونیکوڈس ہم دیکھیں کہ جو ایک ایجاد کیا گیا ہے یونیکوڈ کا کیا گیا ہے کہ آپ اس کو بدل سکتے ہیں یونیکوڈ. تو مختلف چیزیں جو ہیں ابھی اس مرحلے میں ہیں کہ جہاں پر اس پر کام کیا جا رہا ہے اور جو ہے چیزیں, لیکن پہلے کے مقابلے میں اب اردو میں کام ہونے لگا ہے, اس کو ریکگنائز بھی کیا جا رہا ہے, اور اردو کی جو مقبولیت ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے. اور اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو پہلے کہہ سکتے تھے کہ جو اردو ہے وہ ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں ہے, لیکن آج یہ بات بالکل 100% 100% صحیح نہیں ہے. اردو کو بھی ہم ٹیکنالوجی فرینڈلی بنا سکتے ہیں, جس طریقے سے مختلف ویب سائٹس بشرطے کہ اردو والے ICT فرینڈلی ہو جائے. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ اردو میں ہم لوگ لکھیں, اردو میں کام کریں. تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج ویب سائٹس نہیں ہیں, اگر ہم کہیں سے مدد لینا چاہیں تو نہیں ملتی ہے, لیکن یہ ہمارا ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کا استعمال کریں. اور ہلکے مواد, ایک ہوتا ہے اپلوڈنگ اور ایک ہوتا ہے ڈاؤن لوڈنگ. تو ڈاؤن لوڈنگ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اپلوڈ بھی کریں, یعنی کہ کہیں نہ کہیں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ یہی ہے جو پہلا مرحلہ ہے ای کریشن ٹولس, یعنی کہ آپ اردو کے مواد کی تشکیل کریں. یعنی کہ کون سے ایسے ٹولس ہیں, یہ ہماری اردو والوں کی جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں, ای کریشن ٹولس کے ذریعے اردو مواد ڈیجیٹل, اور وہ بھی مواد بھی کیسا, اردو ڈیجیٹل کنٹینٹ, یعنی کہ ڈیجیٹل کنٹینٹ ہو, وہ برقیاتی جو ہے وہ آپ کا کنٹینٹ ہونا چاہیے, مواد ہونا چاہیے. تو ڈیجیٹل ہم کنٹینٹ یا اس کو مواد کو تشکیل کریں اور اس کو ہم انٹرنیٹ پر اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو اس کی مقبولیت بڑھے اور لوگ اس سے استفادہ کریں. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ہمارے پاس ای کریشن ٹولس ہیں جن سے ہم یہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں تو دے انوالو پلئنگ with and using language to create, explore and discover while producing content and learning performance that can be measured. Examples of these tools include web publishing, presentation software, exercise creating tools, podcasting, camera, movie makers and audio makers. مختلف طریقے کے اس وقت ہمارے پاس ای کریشن ٹولس ہیں جن کے ذریعے ہم تشکیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹے سے مثال ہے آپ کے پاس ان پیج, اردو سافٹ ویئر میں آپ لوگوں نے کام کیا ہوگا. جی بالکل. آپ کے پاس ان پیج ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان پیج میں آپ اردو والوں کے لیے ہی ہے, اور اردو میں آپ کوئی بھی مقالہ, کوئی بھی جو ہے کوئی بھی کام, یعنی کہ کوئی بھی آپ ڈیجیٹل کنٹینٹ جو ہے وہ فائل بنا سکتے ہیں, خط مضمون لکھ سکتے ہیں, خطوط لکھ سکتے ہیں, اپنے طلبہ کے لیے کچھ اسائنمنٹ اس میں دے سکتے ہیں, مختلف طریقے کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ کا ٹیکسٹ بیسڈ ای کریشن ٹول ہو گیا. اس کے علاوہ ایک آتا ہے پاک اردو انسٹالر, PAK, یعنی کہ پاکستان کا ہے پاک اردو انسٹالر. اگر اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کہیں پر بھی اردو ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ وہی جو آپ جس طریقے سے آپ ان پیج میں لکھتے ہیں اسی طریقے سے کسی بھی سافٹ ویئر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ ڈائریکٹلی کیا کر سکتے ہیں, اردو کو لکھ سکتے ہیں فونٹ کا استعمال کر کے. تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے میں ابھی آگے ذکر کروں گا. آپ نے بلاگ کا نام سنا ہوگا, بلاگ سنا ہے آپ نے, ڈائری, آن لائن ڈائری. پہلے لوگ ڈائری لکھتے تھے اپنے روز کی, جو اس میں ان کی جو سرگرمیاں ہوتی تھیں اس کو ڈائری کی شکل دیتے تھے, اور آج لوگ بلاگ لکھتے ہیں. تو یہ بہت ایک مقبول چیز ہو رہی ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ پر آپ بے شمار آپ کو اردو میں بلاگس دکھ جائیں گے جس میں لوگ اردو میں لکھتے ہیں اپنے تدریسی
तजर्बात को लिखते हैं, अपने स्कूल के एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं, टीचर लिखते हैं, शागिर्द लिखते हैं, और एक अच्छा एक तरीका हो सकता है डिस्कशन का, यानी कि बहस व मुबाहिसा के लिए हम लोग ब्लॉग को लिख सकते हैं, और उसके मैं आगे जिक्र करूंगा कि हम उर्दू में कैसे ब्लॉग लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मूवी मेकर्स, हम उर्दू में कोई फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यूट्यूब एक ऑडियो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हमारा मौजूद है मुख्तलिफ तरीके के, आगे हम जिक्र करेंगे। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त बहुत से ऐसे टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं या डिजिटल टूल्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम उर्दू में मवाद जो है उसको तश्कील कर सकते हैं, डिजिटल कंटेंट तैयार कर सकते हैं, और हम जितना ज़्यादा तश्कील देंगे मवाद को, उतना ज़्यादा जो है ज़ख़ीरा होता जाएगा, और फिर ये एक दिन ऐसा आएगा कि हम कह सकते हैं कि उर्दू भी कम नहीं है, और जिस तरीके से अंग्रेज़ी में मवाद मौजूद है उर्दू में भी मवाद मौजूद है। तो ये हल्के हल्के रफ्ता रफ्ता आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा उसके लिए ज़रूरी है ई क्रिएशन टूल्स। आप पहचानें कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम डिजिटल उर्दू कंटेंट को तैयार कर सकते हैं अपने मज़मून में, वो आप कर सकते हैं। तो ये एक किस्म है। दूसरा जो है हमारे पास किस्म है वो है ई कम्युनिकेशन टूल्स। मैं आपको दर्जाबंदी कर रहा हूँ जो हमारे पास आईसीटी टूल्स हैं उसकी। दूसरा हमारे पास जो है ई कम्युनिकेशन टूल्स, बरक़ी मवासलात के आलात, कि हमारे पास बहुत से ऐसे आलात हैं इस वक्त जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो वो हमें पहचानना होगा कि हम ऐसे कौन कौन से हैं कि जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास देखिए ये दो तरीके के हो सकते हैं, यानी कि जो ई कम्युनिकेशन टूल्स हैं वो दो होते हैं। ग्रीन कलर, अगर हरा कलर आपको नजर आ रहा है, देखिए हरा रंग नजर आ रहा है आपको, जी आ रहा है। हाँ, एक जगह लिखा है सिंक्रोनस इंग्लिश में, सिंक्रोनस, और एक जगह है एसिंक्रोनस। उर्दू में से सिंक्रोनस को कहते हैं हमा वक्त, बैक वक्त, और एसिंक्रोनस को कहते हैं गैर हमा वक्त, है ना। तो जो ई कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनकी भी हम दर्जाबंदी अगर करें तो दो तरीके से कर सकते हैं, हमा वक्त ई कम्युनिकेशन टूल्स और गैर हमा वक्त, यानी कि हमा वक्त बरक़ी मवासलात के आलात और गैर हमा वक्त बरक़ी मवासलात के आलात, दो तरीके के हो सकती है। अब मेरे ख्याल से नाम से बिल्कुल क्लियर है। हमा वक्त का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि मिसाल के तौर पर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान अगर कम्युनिकेशन हो और वो हमा वक्त हो तो वो कैसे हो सकता है, उसके बहुत से आज के ज़माने में बहुत से टूल्स हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम और आप जिस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हुए हैं उसको आप क्या कहेंगे, वो हमा वक्त है गैर हमा वक्त? हमा वक्त। वेरी गुड, शाबाश, वो हमा वक्त है। तो हाँ, मिसाल के तौर पर जैसे इसमें देखिए रेड कलर से देखिए, टेलीफोन, जब हम टेलीफोन से कन्वर्सेशन करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं तो हमा वक्त होता है। बोर्ड मीटिंग होती हैं, बोर्ड जो ऑनलाइन मीटिंग होती है वो भी है। वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, मिसाल के तौर पर अभी हम लोग जो कर रहे हैं गूगल मीट पे कर रहे हैं, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है कि बैक वक्त मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, जिस तरीके से, बस ये है कि हम आपको जो है कंप्यूटर और इसके जरिए देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर या फिजिकली हम लोग एक जगह पर नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरे को देख सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत से इस वक्त ऐसे हम वक्त बरक़ी मवासलात के आलात हैं जिससे हम बैक वक्त में हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गूगल मीट हो गया, ज़ूम हो गया, हाँ, गूगल हैंग आउट्स है, या मुख्तलिफ तरीके के स्काइप है, बहुत से ऐसे जो हमारे पास टूल्स हैं जिनसे हम बैक वक्त में जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं और तदरीस और इक्तिसादी अमल को जारी रख सकते हैं। और 2 साल में आपने देखा जब से ये जो है पेंडेमिक का वबाई अमराज का जो दौर हुआ और अभी भी जारी है एक तरीके से, तो ये बहुत जो है इस्तेमाल हुआ, ये मुख्तलिफ तरीके के जो है ऑनलाइन टूल्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए और अभी भी कर रहे हैं। ये हो सकता है। दूसरा एक होता है गैर हमा वक्त, एसिंक्रोनस, यानी कि गैर हमा वक्त बरक़ी मवासलात के आलात। ये भी बहुत से हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि हम बैक वक्त में कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन होता है, जैसे ईमेल है,
میں نے آپ کو ای میل بھیجا اور آپ نے جب مرضی آپ اس کو دیکھیں اور اس کا جواب دے دیجیے. تو اس طریقے سے ڈسکشن بورڈز ہو سکتے ہیں, ٹیکسٹ میسیجز ہو سکتے ہیں, واٹس ایپ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر واٹس ایپ کو بھی اس میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے واٹس ایپ کسی کو کیا اور اس نے اپنی مرضی کے حساب سے جب چاہے اسے دیکھا, 1 گھنٹے بعد, 5 منٹ کے بعد, 2 دن کے بعد, جب بھی اس کی مرضی ہے وہ دیکھے گا اور اس کے بعد آپ کو جواب دے دے گا, اپنا پیغام پہنچا دے گا. تو یہ غیر ہم وقت میں آئے گا. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں جتنے بھی یعنی کہ جتنے بھی کمیونیکیشن ٹولز ہیں یعنی کہ الیکٹرانک برقی, ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ہم وقت برقی مواصلات کے آلات اور غیر ہم وقت برقی مواصلات کے آلات. آپ لوگ اپنی ضرورت کے اعتبار سے اور اپنے مواد مضمون اور اس کی نوعیت کے اعتبار سے کسی کو بھی منتخب کر سکتے ہیں. آپ کے پاس فری آف کاسٹ ہے. دیکھیے اس میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا, آپ کے پاس مختلف بٹ ڈاٹا آپ کا لگے گا, انٹرنیٹ کا خرچہ ہوگا, اور باقی آپ کے پاس آپ اپنی مرضی سے دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کا اور کسی بھی ٹول کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہ تو مثال کے طور پر ہے, اور یعنی کتنے ایسے سینکڑوں ٹولز موجود ہیں ایسنکرونس اور سنکرونس, جن کو آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے ان کو منتخب کر سکتے ہیں اور ان کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک قسم ہو سکتی ہے. پہلا تھا ہمارا والی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری یہ ہے, جو تیسری کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ فیسیلیٹیٹو ای ٹولز. کیونکہ آپ زبان کے استاد ہیں تو آپ کے لیے خاص طور پر پڑھنے اور لکھنے میں سہولت دینے والے برقی آلات. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ فیسیلیٹیٹو ٹولز یعنی کہ وہ الیکٹرانک, ای کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرانک یا برقی. تو ایسے کون کون سے ہمارے پاس برقی آلات ہیں جو پڑھنے میں اور لکھنے میں کیا کر سکتے ہیں, ہمیں سہولت دے سکتے ہیں. ہمیں کیا مطلب ہے کہ معلم کو بھی اور طلبہ اور طالبات کو بھی. تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں ان میں اگر ہم دیکھیں, سم آئی سی ٹی ٹولز کین فیسیلیٹیٹ اینڈ بوسٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ آف رائٹنگ اینڈ ریڈنگ اسکلس. ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو شاگرد ہیں وہ اردو اچھی طریقے سے لکھیں, ان کے قواعد اچھی ہو, ان کی ہجے اچھی ہو, وہ ان کی کریٹیوٹی زیادہ ہو, وہ اچھا لکھیں, اچھا پڑھیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے ٹولز ہیں. مثال آپ کے سامنے دی ہے. ایگزامپلس آف دیز ٹولز انکلوڈ آن لائن بورڈز, آن لائن جرنلز, بلاگس, وکیز اینڈ ای بکس. اب مجھے ابھی نہیں معلوم کہ ان میں سے آپ نے کوئی استعمال کیا ہے نہیں کیا ہے. اگر استعمال کیا ہے تو نام آپ بتائیں, مجھے اپنی بات مجھ تک پہنچائیں. آن لائن بورڈز کا کسی نے استعمال کیا ہو, آن لائن جرنلز کا, بلاگس کا, وکیز کا. آن لائن بورڈز یوز کیا گیا ہے, جیم ہے, گوگل میٹ کا جیم بورڈ ہے. اچھا, یہ بلاگ اور وکی کا استعمال کیا آپ نے؟ نہیں. اچھا, آپ میں سے کسی نے نہیں کیا؟ آپ میں سے کسی نے استعمال کیا بلاگ کا؟ نہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں آگے آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے بہت اچھا ایک ذریعہ ہے. دیکھیے ہم سبھی چاہتے ہیں کہ اردو کا مواد نئے تشکیل ہو, اس کا نئے ایجاد ہو چیزوں کا, اور خاص طور پر ڈیجیٹل کنٹینٹ کی تشکیل ہو. ہمارے بچے جو ہیں, شاگرد جو ہیں, وہ اچھا اردو میں لکھیں, اچھا پڑھیں, ان کی کریٹیوٹی ہو, تخلیقیت جو ہے ان کی پروان چڑھے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹولز بھی موجود ہوں جس کے ذریعے سب کام ہوگا. تو اس کے لیے یہ سارے ٹولز بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. بچوں میں کریٹیوٹی بڑھے گی, لکھنے کی پڑھنے کی عادت بڑھے گی, ایک ان میں ایک ہیلدی کمپٹیشن بڑھے گا, اور استاد اور شاگرد دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ استعمال کریں گے. میں آگے اس کا ذکر کروں گا اور آپ کو پکچر بھی دکھاؤں گا کہ کیسے کیا ہیں, کیسے بنیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بلاگس, وکیز and journals can be used to create digital material or portfolios online or spaces where learner work in collaborative projects. آج کا جو دور ہے وہ جو ہے وہ کیسا دور ہے, اس میں اشتراکیت یعنی کہ جو ایک دوسرے کی مدد کرنا, کولیبریٹ کرنا, مدد یعنی کہ تعاون کرنا, وہ زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آج کا سیناریو ایسا ہو گیا ہے کہ آج کولیبریٹو جو پروجیکٹس ہیں یا کولیبریٹو ایفرٹس ہے اس کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم ایک ساتھ کولیبریشن کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہیں, اور آپ مثال کے طور پر آپ کے بچے ہیں اسکول میں, اور آپ بچوں کو 5 بچوں کو سے کہتے ہیں کہ 5 بچوں کو ملا کے ایک گروپ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 5 بچوں کسی ایک پروجیکٹ پر کام کریں گے, اور وہ اپنے حساب سے کام کریں, یعنی کہ وقت کی اس میں وہ نہ ہو, محدودیت ہو, جگہ کی محدودیت. آئی سی ٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے
کہ ICT جو ہے ہمیں بہت سی چیزوں سے بچاتی ہے. مثال کے طور پر ICT میں وقت کی پابندی نہیں ہوتی ہے. ICT میں وقت کی پابندی نہیں ہوتی. ICT میں جگہ کی پابندی نہیں ہوتی. ICT میں جو جغرافیکل جو محدودیت ہے وہ نہیں ہوتی. کوئی شہر ہو سکتا ہے, کوئی ملک ہو سکتا ہے, کہیں کے بھی لوگ سکتے ہیں, کسی بھی وقت کام کر سکتے ہیں, دن میں کام کر سکتے ہیں, رات میں کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی اس میں کوئی اس کی لمیٹیشنز نہیں ہے, لمیٹیشن سب ختم ہو جاتی ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, بچوں کو اس طریقے سے آن لائن کولیبریٹو پروجیکٹس میں انوالو کر سکتے ہیں جہاں پر اپنے اپنے حصے کا وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے لکھا ہے ریڈ کلر سے, بلاگر, وکی اسپیس اینڈ یہ ایگزامپلس ہیں جن کی مدد سے آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں. وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. تو یہ کیٹیگری ہو سکتی ہے جہاں پر پڑھنے اور لکھنے میں سہولت دینے والے بہت سے ہمارے پاس آلات ہیں. یہ تو جو ریڈ کلر سے لال سرخ رنگ سے لکھے ہوئے ہیں یہ کچھ مثالیں ہیں. اس کے علاوہ اور ایسی مثالیں ہیں جہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جس سے بچوں میں ریڈنگ اور رائٹنگ جو اسکلس ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے. اور آگے میں اس کا ذکر اور کروں گا. ایک کیٹیگری اور ہے, وہ ہے لسننگ اینڈ اسپیکنگ فیسیلیٹیٹو ای ٹولس. دیکھیے آپ سبھی انگلش اردو پڑھاتے ہیں اور اردو میں 4 اسکلس ہوتی ہیں, 4 مہارت ہوتی ہیں. کون سی ہوتی ہیں بتائیے؟ سبوپلی جی, سننا, ہاں, بولنا, پڑھنا, لکھنا. جی ہاں. تو ابھی ہم نے پیچھے دیکھی جو تھرڈ ہمارے پاس کمپوننٹ تھا, جو تھا کیٹیگری, اس میں تھا ہمارا ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. اور اب ہم 2 اور اسکلس کی بات کر رہے ہیں, لسننگ اینڈ اسپیکنگ فیسیلیٹیٹو ٹولس. ہمارے پاس بہت سے ایسے برقی آلات ہیں, برقیاتی آلات ہیں جو سننے اور بولنے کی مہارت جو ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو وہ کون سے, یعنی کہ سننے اور بولنے میں سہولت دینے والے برقی آلات, وہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں ان کو بھی ہم 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. The listening skill can be developed through ICT tools such as video and audio files. بہت سی ویڈیو اور آڈیو فائلز ہیں. مثال کے طور پر تلفظ کیسا ہونا چاہیے, کیسے ادائیگی کرنا چاہیے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں, سننا, بولنا, تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمارے پاس ہیں. یعنی کہ ویڈیو اور آڈیو فائل دیکھیں چلا پاتے ہیں, لونے ہم دیکھیں چلا پاتے ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ بہت سی ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پر. اگر آپ دیکھیں تو ویڈیوز ہیں اور آڈیو فائلز ہیں جن کی مدد سے سننا اور جو لسننگ کمپریہنشن ہے اور جو اسپیکنگ کمپریہنشن ہے اس کو جو ہے امپروو کیا جا سکتا ہے, اس میں اصلاح کی جا سکتی ہے, اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو ہمارے پاس, اور خاص طور پر اردو میں بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ بہت سے اردو میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور ایک اور چیز ہوتی ہے ووڈ کاسٹ اور پوڈ کاسٹ, جو سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے. یعنی کہ پوڈ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آڈیو فائلز موجود ہیں, اور ووڈ کاسٹ کا مطلب ہے ویڈیو فائلز, یہ آپ کے پاس موجود ہیں. اور تیسرا ہے یوٹیوب. آپ سبھی اس سے آپ کی واقفیت ہوگی. یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے تو بے شمار آپ کے پاس آڈیو اور ویڈیو ایک کلیکشن ہے, ایک کتب خانہ ہے یہاں پر, جہاں سے آپ آڈیو اور ویڈیو فائل لے سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں اور ان کی لسننگ اور اسپیکنگ کمپریہنشن کو اچھا کر سکتے ہیں. آگے میں مثالیں دوں گا کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ کیٹیگری ہو سکتی ہے. سر سنڈیکیٹڈ مینس کیا ہوتا ہے؟ یہ سنڈیکیٹڈ کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ جو فائلز ہوتی ہیں نا, آلریڈی یہ اسٹریمڈ ہوتی ہیں. یہاں پر آپ نے جب استعمال کرتے ہیں تو وہ اسٹریمنگ کی ہوئی فائلیں ہوتی ہیں آپ کے پاس, جن کو آپ جو ہے ریڈی میڈ طور پر لے کے استعمال کر سکتے ہیں. اب مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ نے سنا ہو آڈیسٹی. اگر مان لیجیے کوئی فائل آپ کو نہیں ملتی ہے اور آپ خود بھی ایک معلم ہونے کے ناطے آپ اپنے بچوں کا تلفظ اچھا کرنے کے لیے, تلفظ کی ادائیگی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کیا کریں, کوئی ایک آڈیو فائل بنا کے اور بچوں کو پیش کریں, یہ بتائیں کہ بھائی دیکھیے ایسے بولا جاتا ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آڈیسٹی ایک ہمارے پاس ایک یہ آن لائن ایک ہمارے پاس ٹول ہے جہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنی الفاظ کو کیپچر کر سکتے ہیں. لکھا بھی ہے فری اوپن سورس کراس پلیٹ فارم آڈیو سافٹ ویئر. یہ ایک آڈیو سافٹ ویئر ہے, یہ بالکل فری ہے. آڈیسٹی میں جا کر آپ کیا کر سکتے ہیں,
اس کو آن کر کے اور پہلے آپ کو لاگ ان کرنا پڑے گا, آپ اس کا ممبر بن جائیں گے فری میں, اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنی آواز کو کیپچر کر سکتے ہیں اور اس کی ایک کاپی بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں, اور بچے سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے بھائی ایسے بولا جاتا ہے, ایسے تلفظ کی ادائیگی کی جاتی ہے, یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے, یہاں پر آواز کو اونچا کرتے ہیں یا نیچا کرتے ہیں, اس طریقے سے بولتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنے ایک فائل کو کریٹ کر سکتے ہیں آڈیو شکل میں. جیسے میں نے شروع میں دیکھیے, اگر آپ چاہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو انفارمیشن ہے, انفارمیشن کی بہت سی شکلیں ہیں. انفارمیشن متن کی شکل میں ہے, انفارمیشن کس کی شکل میں ہے, آواز کی شکل میں. تو دیکھیے یہ آڈیو سٹی کا مطلب وہی ہے, آپ انفارمیشن کو کس کی شکل میں ایجاد کر رہے ہیں, تشکیل دے رہے ہیں, آواز کی شکل میں. تو یہ ایک بہت اسٹرانگ میڈیم ہے آج کے دور میں. اگر دیکھیں بہت ایک پاورفل ذریعہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں, اور اس آواز کو پہلے تو پہنچانا بہت مشکل تھا, لیکن آج آپ کے سامنے اگر دیکھیں تو بہت آسان ہے, اور اس میں بہت سے فیچرز ہیں, اس کی بہت سی خصوصیات ہیں. آپ ان کا استعمال کر کے بہت اچھے طریقے سے, بہت کم وقت میں, اور بہت ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت اچھے طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنی ایک آواز کی شکل میں بنا سکتے ہیں. دوسرا ایک اور ہے جو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, پوڈ بین, POD پوڈ BAN بین. یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اسٹارٹنگ اے پوڈ کاسٹ ہیز نیور بین ایزیئر. یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا پوڈ کاسٹنگ کر سکتے ہیں. پوڈ کاسٹنگ کا مطلب وہی ہوتا ہے آواز کو آڈیو کی شکل میں, آڈیو شکل میں جو ہے فائل تیار کرنا. یہاں پر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا ایک تلفظ کے ساتھ ایک جو ہے 5 منٹ کا یا 2 منٹ کا یا 10 منٹ کا ایک جو ہے ان کو ایک اردو میں ایک مضمون پڑھیں, اور اس کے بعد اپنی آواز کو وہ ریکارڈ کریں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کہاں, اور معلم جو ہے یہ دیکھ سکتا ہے, چیک کر سکتا ہے کہ بھئی ہاں آپ کا تلفظ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا آپ نے اس کی ادائیگی کی نہیں کی. یہ بہت ذریعہ ہو سکتا ہے, اور یہ فری میں. دوسرا ہمارے پاس دیکھیں تو یہ تو دونوں وہی ہو گئی آڈیو, اور اب ہم ویڈیو کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آج ایک بہت دیکھیں اگر آپ یوٹیوب پر تو ایک باڑھ ہے, یعنی کہ باڑھ ایک سیلاب ہے ویڈیو فلم بنانے کا. ایک نیا ہوا ہے, ایک کلچر پیدا ہو رہا ہے کہ ٹیچرز اپنی کیا کر رہے ہیں, پڑھانے کی ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا؟ جی سر. ٹیچرز کیا کر سکتے ہیں, کمپیوٹر پر, لیپ ٹاپ پر, موبائل پر, یا اپنے کمرہ جماعت میں ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں اور اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں یوٹیوب پر. تو یہ دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے, یہ بہت آسان ہے. اس کے لیے بہت سے ٹولس ہیں, جسے ووڈ کاسٹ کہتے ہیں, ویڈیو کاسٹنگ کرنا. تو اس کے لیے ایک مشہور ایک ہمارے پاس آلہ ہے جس کا نام ہے شیئر-ایکس. لکھا ہوا بھی ہے, اسکرین کیپچر فائل شیئرنگ اینڈ پروڈکٹیوٹی ٹول. آپ اپنے موبائل پر, اپنے لیپ ٹاپ پر ایک اپنا خود ایک 10 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا, 20 منٹ کا ایک کیا کر سکتے ہیں, ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں, کیپچر کر سکتے ہیں, اور اسے لوگوں کو دے سکتے ہیں. اور جیسے مثال کے طور پر ابھی جو ہے اس وبائی امراض میں جو فیس ٹو فیس ٹیچنگ نہیں ہو رہی تھی, تو آپ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایک اپنا آدھے گھنٹے کا ایک ٹیچنگ سیشن بنائیے اور کسی بھی مضمون پر, اور بچوں کو بھیج دیجیے, بچے سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے, اور باقی اور پوری دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کو. تو یہ شیئر-ایکس ایک طریقے کا وہی ہے ٹول. دوسرا ہے فلیش بیک, دا بیسٹ اسکرین ریکارڈر فار ریموٹ ورک اینڈ لرننگ. یہ بھی آپ کے پاس ایک طریقہ ہے جہاں پر آپ فلیش بیک کر دیجیے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ٹولس ہیں, بے شمار ٹول ہیں, جن کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں, ویڈیو ٹیچنگ کی اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو بھیج سکتے ہیں. تو یہ کیٹیگری ہو سکتی ہے. اگلا ایک کیٹیگری اور ہمارے پاس ہے جو اس ہمارے ٹاپک میں بھی آیا تھا, یوز آف ICT ان ٹیچنگ اینڈ اسسمنٹ آف لینگویجز. تو ای اسسمنٹ یہ تو ہو جاتا ہے کہ بچوں کو ہم ٹیچنگ تو کر دیتے ہیں, یعنی کہ تدریس تو ہو جاتی ہے, لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ان کی آزمائش کیسے کی جائے, ان کی جانچ کیسے کی جائے, ان کا اسسمنٹ کیسے کیا جائے. تو میرے خیال سے آپ لوگ بھی اس دقت سے جوجھ رہے ہوں گے کہ تدریس تو چلیے ہو گئی, بچوں کو پڑھا تو دیا, لیکن جو پڑھایا وہ کتنا سیکھا انہوں نے, تو اس کا اسسمنٹ ہم کیسے کریں. یہ دقت آپ کے سامنے آ رہی ہے؟ بہت سر.
تو اس کے لیے الیکٹرانک کون سا ٹولس ہیں ہمارے پاس، یعنی کہ برقی کون سے آلات ہیں ہمارے پاس، تو وہ بھی ایک ہمارے پاس کیٹیگری ہو سکتی ہے. تو آپ سبھی جانتے ہیں یہ بھی ایک کیٹیگری ہے ای اسسمنٹ ٹولز کی. برقی تشخیصی آلات ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہم اگر دیکھیں تو ہمیں اس کو سمجھنے سے پہلے دو چیزیں سمجھنا پڑیں گی کہ جو اسسمنٹ ہوتا ہے، اندازہ قدر، یا کبھی کبھی اسے اندازہ قدر بھی کہتے ہیں، تعین قدر بھی کہتے ہیں، جانچ بھی کہتے ہیں، آزمائش بھی کہتے ہیں، سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. لیکن عام طور پر ان چیزوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اسسمنٹ کو، فارمیٹیو اسسمنٹ اور سمیٹیو اسسمنٹ. اور اردو میں سے کہتے ہیں تشخیصی اور تجمیعی اندازہ قدر. میرے خیال سے آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، یا میں تھوڑا سا بیان کروں اسے؟ تھوڑا وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے، تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے فارمیٹیو، ایک ہوتا ہے سمیٹیو. اسسمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فارمیٹیو جو ہے، فارمیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ دوران تدریس، دوران اکتساب، یعنی کہ ابھی تدریس اور اکتساب کا مرحلہ چل رہا ہے، پروسیس چل رہا ہے. اس دوران بیچ میں جب معلم یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے، جو وہ سمجھا رہا ہے، وہ بچوں کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، تو اس کو جانچنے کے لیے جب وہ ٹیسٹنگ کرتا ہے، جانچ کرتا ہے، تو اس جانچ کو ہم کہتے ہیں فارمیٹیو اسسمنٹ نا. فارمیٹیو تشکیل کرنا ہے، فارمیشن سے بنا ہے تشکیلی. تو مثال کے طور پر جیسے اب اس میں کیا کیا آ سکتا ہے، جیسے کوئز ہو سکتی ہیں، اسائنمنٹ آپ سبھی لوگ کرتے ہیں کہ بیچ میں سوال پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا چلو بتاؤ، آپ نے 15 منٹ پڑھایا، آپ اس کے بعد سوال پوچھ لیا، بتائیے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئز کر سکتے ہیں، اسائنمنٹ دے سکتے ہیں، ان کلاس کوشچنس ہوتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو یہ سب کام ٹیچر بیچ میں کرتا ہے. یعنی کہ ابھی یونٹ پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی سلیبس پورا نہیں ہوا ہے، ابھی ایگزام نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے ہی، یعنی کہ آپ سیمسٹر سسٹم کی بات کریں یا دوران تدریس کی بات کریں، یعنی کہ ابھی پروسیس ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ایک یونٹ پوری ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، جو فائنل ایگزام ہوئے نہیں ہیں، بیچ میں جب معلم جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس جانچ کو ہم فارمیٹیو جانچ کہتے ہیں، تشکیلی جانچ کہتے ہیں. اور اس کے لیے آپ بہت سے طریقے اپناتے ہیں. آپ کوئز کرتے ہیں، آپ اسائنمنٹ دیتے ہیں، آپ ان کلاس کوشچن پوچھ لیتے ہیں، آپ ڈسکشن کر لیتے ہیں، بچہ بتاؤ ایسا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فارمیٹیو اسسمنٹ ہے. اور سمیٹیو اسسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تدریس یعنی کہ جب تدریس کا اختتام ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یونٹ ختم ہو گئی، پورے سلیبس کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب ٹوٹل بچوں نے اوور آل کتنا سیکھا، اوور آل پکچر کیا رہی. تو اس جانچ کو ہم کیا کہتے ہیں، سمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں. لکھا بھی ہے، سمیٹیو اسسمنٹ ٹولز آر دا فائنل ایسیز اینڈ ٹیسٹ گیون ایٹ دا اینڈ آف اے پروجیکٹ، کورس، سیمسٹر، یونٹ، پروگرام اور اسکول ایئر. یعنی ایک سال ختم ہو جانے کے بعد، ایک یونٹ ختم ہو جانے کے بعد، ایک سیمسٹر پورا ختم ہونے کے بعد، جب ہم ایگزام لیتے ہیں بچوں کا، یعنی کہ فائنل ایگزام کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جو فائنل ایگزام ہوتا ہے، وہ ایگزام جو ہے جس سے اوور آل پکچر پتہ چلتی ہے بچے کی، اور جس کی بنیاد پر ہم بچوں کو گریڈنگ دیتے ہیں، بچوں کو ہم نمبر دیتے ہیں اور نمبرات فراہم کرتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ڈسٹنکشن. یہ سب جب ہم دے رہے ہیں تو اس کو ہم سمیٹیو کہتے ہیں. اور دوران تدریس اور اکتساب جب ہم جانچ کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، فارمیٹیو. میرے خیال سے آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. سر، پڑھانے کے درمیان اگر کسی بچے کی لفظ کی ادائیگی یا اس کے تلفظ میں سدھار، یہ فارمیٹیو ہے؟ فارمیٹیو ہے. لیکن جب آپ کی یونٹ ختم ہو جائے گی اور آپ فائنل اس کا ایگزام لیتے ہیں نا، یعنی کہ جب اس میں ٹیسٹ پیپر دیتے ہیں، کوشچن پیپر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جب نمبرات فراہم کرتے ہیں فائنل والے،
تو وہ پھر سمیٹو ہوگا. سر سیمسٹر کا ایگزام اور پیریوڈک ایگزام یہ فارمیٹیو ہے یا سمیٹیو؟ پیریوڈک جو ہوتے ہیں وہ فارمیٹیو ہوں گے. یہ فارمیٹیو ہے. فائنل ایگزام یہ سمیٹیو ہے. تھینک یو سر. ایک فرق اور ہے آخر فارمیٹیو. دیکھیے میں چونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ابھی اس کی وضاحت اور زیادہ کرنا کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے, لیکن ایک میں اور اس کو واضح کرنے کے لیے فارمیٹیو اسسمنٹ اور سمیٹیو اسسمنٹ دونوں کا مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ فارمیٹیو اسسمنٹ کا مقصد ہے ابھی وقت رہتے چیزوں میں اصلاح ہو جائے, سدھار ہو جائے, امپرومنٹ ہو جائے. یعنی کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ہم بچے کی چیزوں میں اس میں پروگریس میں کیا کر سکتے ہیں, اصلاح یا ترقی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کچھ گنجائش ہے. لیکن سمیٹیو کے بعد ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی جاتی. یعنی کہ اب تو ختم ہو گیا, اب تو نمبر دے دیا, اب تو اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں. تو فارمیٹیو کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے کہتے ہیں دوران تدریس ابھی ہمارے پاس گنجائش ہے. ٹیچر کو اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی فلاں بچہ کسی خاص پہلو پر کمزور ہے تو اس پر ایکسٹرا اضافی کچھ وہ اس کو مدد فراہم کر دے جس سے کہ اس کی جو کمی یا خلا جو ہے پوری ہو جائے اور وہ اور بچوں کے برابر آ جائے. تو یہ وقت ہے ہمارے پاس. لیکن سمیٹیو جب ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں بچتا. ہم بچے کو گریڈنگ دے دیتے ہیں, بچے کو رزلٹ بن گیا, اب رزلٹ بننے کے بعد تو کچھ نہیں بچا, اب تو ختم ہی ہو گیا, اب تو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہو جائے گا. اس مطلب سمیٹیو کے بعد وہ کیا ہوتا ہے, نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے؟ اوکے سر, بالکل. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس اب ہم اس کو ٹولز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے ایسے ٹولز ہیں جن کی مدد سے ہم فارمیٹیو اسسمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم سمیٹیو اسسمنٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں سب سے جو مقبول ٹول ہے اسے کہوت کہتے ہیں. اگر آپ نام نوٹ کر لیں, اور ابھی کبھی کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک کر کے اس پر ہم کھولیں اور کام کریں, لیکن صرف میرا اس پریزنٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں تھوڑا سا ایک آگاہی پیدا کر دینا, ایک اویئرنیس پیدا کر دینا کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں, فری آف کاسٹ ہیں اور ان کا استعمال کر کے ہم سب چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. کہوت جی بیچ میں انٹرپشن کرنے کے لیے سر ہم لوگ ٹائم آؤٹ چل رہے ہیں تو آپ سمرائز کر دے تو تھوڑا صحیح ہوگا. ہاں بالکل. تو دیکھیے اس کو ہم جلدی سے کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس دوسرا ہے, ایک کہوت ہے, دوسرا ہے گوگل. اور گوگل میں بھی ہمارے پاس 4 ہمارے پاس ٹولس ہیں. گوگل ڈاکس آپ نے نام سنا ہوگا, گوگل شیٹس ہے, گوگل سلائڈس ہے اور گوگل فارمس ہے. ان کے ذریعے ابھی ہم بچوں کا جو اسسمنٹ کر سکتے ہیں. اگلا ہے مینٹی میٹر, ایک بہت اچھا ہے مینٹی میٹر, اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرا ہے سوکریٹو, اس کا بھی استعمال کر کے آپ بچوں کا اپنا ہم یہ اسسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کی جو جانچ ہے یا تعین قدر ہے, اندازہ قدر کی بات کریں, وہ کرنے کے لیے ان کا جو ہے ہم ان ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں. اگلا ہے ہمارے پاس فارمیٹیو. وہ ہم یہ ابھی جو میں نے آپ سے کہا تھا وہ یہ تھے. ایک فارمیٹیو کا ہمارے پاس اور ہے جس کا نام ہی فارمیٹیو ہے, یہ فارمیٹیو کا استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہے اسسٹمنٹس. تو فارمیٹیو اور اسسٹمنٹ کا بھی استعمال کر کے ہم آن لائن کوئز ہے, آن لائن پرفارمنس کو جانچ سکتے ہیں, پتہ کر سکتے ہیں کس نے کتنا سیکھا, کتنا نہیں سیکھا, کتنا فیصد سیکھا, کیا کمی رہ گئی, کیا خلا رہ گئی, کہ ہم پتہ کر سکتے ہیں. اگلا ہمارے پاس ایک بہت اسٹرانگ میڈیم ہے یوٹیوب. تو ہم یوٹیوب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب ایک طریقے کی لائبریری ہے جہاں سے ہم اپنے اردو میں کچھ مٹیریل دیکھ سکتے ہیں. مثال میں یہاں سے لے رہا ہوں, اردو پوڈ 101 یوٹیوب چینل. ایک ہمارے پاس اردو میں یہ ایک چینل ہے جہاں پر جو خاص طور پر اردو والوں کے لیے ہے, اور اس میں بھی اردو گرامر, اردو ووکیبلری, پروننسیشن ہم بہتر بنا سکتے ہیں. بچوں کا اگر ہم دیکھیں تو اپنے بچوں کا ان کو گرامر سکھا سکتے ہیں, ان کو اردو ووکیبلری سکھا سکتے ہیں, پروننسیشن سکھا سکتے ہیں. یہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں. اور پکچر آپ کے سامنے لرن اردو ود اردو پوڈ 101.com. یہاں پر جا کے بہت مٹیریل آپ کے پاس ملے گا آپ کو. آپ اپنے اردو کے کلاس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں, بچوں کو لنک دے سکتے ہیں اور بچے جو ہے اس سے سیکھ سکتے ہیں. اگلا ایک اور ہمارے پاس ہے اردو فیری ٹیلز. یہاں پر بھی جو ہے ایک بہت اچھا ہے, پکچر آپ کے سامنے ہے. ملینس آف یہاں پر دیکھیں اردو فیری ٹیلز میں آپ کے پاس ویڈیوز ہیں. یہاں پر دیکھیں بچوں کے لیے, خاص طور پر چھوٹے کلاس بچوں کے لیے اردو میں ہمارے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں, سبق آموز ویڈیوز ہیں. بچے کنسیپٹس کو سیکھ سکتے ہیں اور یہ سب اردو میں موجود ہے, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگلا ایک اور ہمارے پاس ہے اردو کڈز.
تصویر آپ کے سامنے ہے. اردو کٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کے پاس بہت سی سبق آموز اور بہت سے کلاسز کے تعلق سے دوسرے درجے کی، تیسرے درجہ، پانچواں، چھٹا، یہاں پر آپ کو بہت سے یوٹیوب پر آپ کا یہ چینل ہے، یہاں سے اردو والوں کے لیے یہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے. اردو ٹائم ایک اور ہے جہاں پر آپ پوئٹری ہے، خاص طور پر جنرل نالج ہے اور کوئز ہے دنیا کے بارے میں یا اور سبجیکٹ مضامین کے بارے میں، یہاں سے اردو ٹائم سے آپ کو مدد مل سکتی ہے. اور یہ اردو کے خاص طور پر اردو میں ہے. اب ہم جو بلاگ کی بات کر رہے تھے، تو بلاگ کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو بلاگ کریٹ کرنے کے لیے دو بہت اچھے ٹول ہیں ہمارے پاس. ایک blogger.com جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ blogger.com کے ذریعے آپ، اگر آپ کے پاس گوگل میں گوگل کا ای میل ہے، اگر جی میل، یعنی کہ اگر آپ کے پاس جی میل ہے تو آپ ودن 5 منٹس اپنا ایک بلاگ تیار کر سکتے ہیں اور اس پر اردو میں آپ اپنا بلاگ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. 5 منٹ کے اندر پوری دنیا کو نظر آ جائے گا. تو ایک بلاگ blogger.com کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے. ایک بلاگ جو ہے wordpress.com، اس کے ذریعے بھی جو ہے بلاگ جو ہے بنایا جا سکتا ہے. دونوں سافٹ ویئر کے ذریعے یہ آن لائن آپ کے پاس موجود ہیں. یہاں سے آپ اپنا بلاگ یا آن لائن ڈائری بنا سکتے ہیں. ایک اور جو میں اردو بہت اچھا ہے، ہاؤ ویل ڈو یو نو اردو ووکیبلری. اردو ووکیبلری کو آپ اگر آپ بہتر بنانا ہے بچوں کی تو آپ یہاں پر جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. میں نے اس کا استعمال کیا تھا. دیکھیے میں نے اس میں اس کو اسٹارٹ کیا اور ایک کوئز میرے سامنے آ گئی اردو میں اور وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ہاؤ ڈو یو سے گڈ مارننگ. تو اس طریقے سے شام بخیر یا پھر سر پہر بخیر، الوداع یا صبح بخیر. تو اس طریقے سے اردو میں کوئز آئے گی بچوں کی، جو ہے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان کو آن لائن کہ وہ کتنا جانتے ہیں اردو کے بارے میں. اس طریقے سے بے شمار کوئز وغیرہ اردو میں آپ کے موجود ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ہمارے کمپوننٹ تھا. اگر سوشل میڈیا میں دیکھیں تو بہت سے ہمارے پاس فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے یا اور اس طریقے کی چیزیں ہیں. بلاگز بھی ہو سکتا ہے اس میں، تو ہمارے پاس موجود ہے. ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس وقت کافی ہمارے پاس جو ہے وقت کمی ہے، لیکن میں آپ کو دکھاتا کہ بہت سے ہمارے پاس فیس بک یا ٹویٹر یا انسٹاگرام اس طریقے سے ہیں جو اردو والوں کے لیے ہیں، جہاں پر اردو کو خدمت کے لیے اس کو بنایا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے. اردو لینگویج لرننگ ریسورسز میں بہت سے ٹولس ہیں جس کا استعمال کر سکتے ہیں. اردو زبان سیکھنے کے وسائل، تو کافی وسائل ہیں کافی وقت، لیکن اس میں جو خاص طور پر جو ہے وہ ایک ریختہ کا اگر آپ دیکھیں، آموزش جو پکچر آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پر، آموزش کے نام سے ریختہ میں خیال سے آپ لوگ سے واقفیت ہوگی. ریختہ کا یہ www.amozish.com ریختہ کا ایک حصہ ہے جس میں آموزش کے نام سے ایک ان کا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے رسم الخط کے بارے میں یا الفاظ کے بارے میں، لرننگ دا اردو پوئٹری ووکیبلری، لرننگ دا اردو اسکرپٹ، بے شمار. یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا بھی ہے فیملی آف 1,16,000 اردو لرنرس ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے. اگر آپ دیکھیں تو آپ بھی جو ہے اس کا ایک ممبر بن سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو ممبر بنا سکتے ہیں. اور اس میں رسم الخط کی بات ہو، الفاظ کی بات ہو یا اور بہت سی ایک فہرست، بہت ایک طویل فہرست ہے جہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اردو لکھنا، پڑھنا، بولنا، پوئٹری یا پروز کے بارے میں آپ جو ہے جان سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. تو اس کا آپ ممبر ضرور بنیں. آن لائن لیسنس ہمارے پاس بہت سے ہیں، جیسے لرن اردو الفابیٹس، لرن اردو نمبرز، لرن اردو ووکیبلری، لرن اردو آن لائن، اردو فلیش کارڈس، اردو لینگویج گیمز اردو. کچھ چند میں نے اس میں شامل کیے ہیں، جیسے لرن اردو الفابیٹس، اس کا یہ لنک دے رکھا ہے، ویب سائٹ ایڈریس ہے جہاں پر آپ چھوٹے بچوں کو کیسے بولنا ہے، کیسے پڑھنا ہے سکھا سکتے ہیں ایک کوئز کے طور پر. اس کے علاوہ اردو لینگویج گیمز ہیں، اس کا ویب لنک ہے. اردو لینگویج گیمز ہی ہیں جس کا نمبرز کے بارے میں تو خاص طور پر یہاں پر جو میں نے کوئز میں شامل ہوا تھا. منتھس اینڈ ڈیز گیم ایک اردو میں ہے، آپ اس میں جڑ سکتے ہیں، اس کو کھیل سکتے ہیں. تھاؤزینڈس آف ریسورسز فار ٹیچنگ، پلاننگ، اسسمنٹس اینڈ مور. یہ ویب سائٹ ہے ٹوئنکل پہ بھی آپ دیکھیں تو اردو میں کافی چیزیں موجود ہیں. یہ میں نے دیکھیے اردو کا لیا ہے. ہم ٹیچرز کو کبھی کبھی دقت یہ پیش آتی ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے آپ تدریسی اشیاء کا استعمال کریے. میرے خیال سے آپ سبھی لوگوں سے کہا جاتا ہے اور آپ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. ٹیچنگ ایڈس استعمال کرتے ہیں نا، تدریسی اشیاء، چارٹس کا استعمال کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے موضوع میں چارٹ کا استعمال کریں. تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ٹوئنکل سے آپ اپنی ضرورت اور اس کی نیڈ کے حساب سے اردو میں چارٹ بنائے آپ لے سکتے ہیں. آپ کو تیار ملیں گے یہاں پر. دیکھیے سارے اردو میں ہیں. کچھ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، کچھ مشورات ہیں میرے
جو آپ کچھ تجاویز ہیں، سجیشنز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ دوسری زبانوں کی طرح اردو زبان کے اساتذہ یا اردو کے ذریعے تعلیم والی جماعت کے اساتذہ اپنی تدریس میں کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا خوب استعمال کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس کا خوب استعمال کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اپنے پورے سبق کو جتنا ممکن ہو سکے پاور پوائنٹ کے ذریعے پیش کریں۔ اگر آپ کے پاس سہولت موجود ہے تو آپ پاور پوائنٹ کے ذریعے بچوں کو پڑھائیں۔ تیسرا ہے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنی تدریس کے تمام نکات کو پاور پوائنٹ کے ذریعے منظم انداز میں پیش کرے اور پھر ان نکات کی روشنی میں تمام باتوں کی تشریح مفصل انداز میں بیان کریں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، بچوں کو دلچسپی بڑھے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے تدریس میں اگر کوئی پوائنٹ الفاظ سے نہ سمجھایا جا سکے یا پھر اس کے لیے مناسب الفاظ نہ ہوں تو اس خیال کو کمپیوٹر کی مدد سے تصویر کی شکل میں یا نقشہ یا پاور پوائنٹ کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسے تصویر بنا سکتے ہیں، آپ نقشہ دکھا سکتے ہیں، آج کل کمپیوٹر میں سب کچھ موجود ہے، انٹرنیٹ میں موجود ہے، تو پھر اس کی مدد سے آپ سمجھائیے۔ اگلا ہے کسی ڈرامہ پر مبنی فلم کی آن لائن نمائش کر کے اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ آپ بہت سے ہمارے پاس ڈرامہ یا آن لائن ہمارے پاس آڈیو ویڈیو ہیں تو ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے موضوع کی مناسبت سے ویڈیو کے ساتھ ساتھ آڈیو آلات کا بھی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یوٹیوب ہے، یوٹیوب پر بے شمار لائبریری میں آڈیو ویڈیو کلپنگ ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے جوڑ کر کسی ماہر استاد کا لیکچر یا ان کے بنائے ہوئے مواد سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت مواد ہے اور آپ اس مواد کو جو ہے کمپیوٹر کا استعمال کر کے یا موبائل کا استعمال کر کے جوڑ کے اور پھر اپنے کلاس میں کیا کر سکتے ہیں، اس مواد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ کل ملا کر چیزیں تھیں۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بہت ہی دل جوئی کے ساتھ اور بہت دلچسپی کے ساتھ اس لیکچر کو سنا۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت تفصیل سے، بہت انفارمیٹو معلوماتی یہ لیکچر رہا۔